वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के गवर्नेंस के मसाइल के हवाले से अगर हम बात करें तो उन तमाम इश्यूज़ के जड़ का सबसे बड़ा रीज़न एक ही है और वो ये है कि इस मुल्क की आबादी अनकंट्रोल्ड तरीके से, अनचेक्ड तरीके से बढ़ रही है और उसकी जो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमारी रिसोर्सेज साथ मैच नहीं होती हैं। और अगर इसी तरह से आबादी बढ़ती रही तो फिर गवर्नेंस का जो मामला है वो फिर किसी के भी हाथ में नहीं रहेगा, सबकी दस्तरस से बाहर निकल जाएगा। इस हवाले से कुछ डेटा है हमारे पास। डॉन में एक आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान को इस वक्त जिन बड़े मसाइल का सामना है इनमें मुआशी कमजोरी, सिक्योरिटी चैलेंजेस और माहौलियाती तब्दीली के असरात के साथ साथ आबादी में तेज रफ्तार इजाफा सबसे संगीन मसला बनता जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 15 लाख से तजावज़ कर चुकी है और अंदाजा है कि अगले 5 बरसों में ये 30 करोड़ से बढ़ जाएगी, जबकि 2050 तक 40 करोड़ के करीब पहुंच सकती है। ये सूरत हाल फौरी और संजीदा कौमी तवज्जो की मुतकाजी है। आबादी काउंसिल, यूके8 और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए आबादी के मुताबिक 2017 से 2023 के दौरान पाकिस्तान की सालाना आबादी में इजाफे की औसत शरह 2.6% रही, जिसके नतीजे में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन चुका है। आबादी में बेकाबू इजाफा हर शोबे पर मनफी असर डाल रहा है, जिनमें ग़िज़ाई किल्लत है, रोजगार की कमी है, बुनियादी ढांचे पर दबाव और सेहत की सहूलियात की शदीद किल्लत शामिल है। पाकिस्तान में फी खातून औसत बच्चों की तादाद 3.6 है, जो जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। इस बुलंद शरह पैदाइश के बायस ग़िज़ाई किल्लत संगीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जहां 5 साल से कम उम्र 40% बच्चे कद के लिहाज से कमजोर, 18% शदीद कमजोरी का शिकार और 29% वजन की कमी का शिकार है। मुल्क में हर साल कम से कम 11,000 खवातीन ज़च्चगी के दौरान जान की बाजी हार जाती हैं, जबकि माने अमल तरीकों के इस्तेमाल में मौजूदा 34% से 52% तक इजाफा किया जाए तो 3,800 माओं की जान बचाई जा सकती है। इसी तरह 1,000 जिंदा पैदा होने वाले बच्चों में से 62 बच्चे 1 साल की उम्र से पहले वफात पा जाते हैं, जिसका मतलब सालाना तकरीबन 1,40,000 बच्चों की अमवात है। माहिरीन के मुताबिक अगर आबादी में इजाफे पर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान के लिए खुराक, सेहत, तालीम, रोजगार और बुनियादी सहूलियात की फराहमी एक नाकाबिले हल बहरान बन सकती है। खानदानी मनसूबाबंदी को कौमी तरजीह बनाए बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अली खान साहब, वाइस चांसलर हैं हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा पर्सनल अगर मुझसे आप पूछें तो मेरा ख्याल है कि बाकी सारी बहस को एक तरफ करके पाकिस्तान का सबसे बड़ा नंबर 1 मसला इस वक्त अनचेक्ड आबादी है और ये इस पर हंगामी तौर पर न सिर्फ मीडिया को बल्कि हमारी पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल क्लास को, लीडिंग ओपिनियन मेकर्स को बात करनी चाहिए। इस वक्त ज़रा जो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हम गुफ्तगू किस लिए हम कर रहे हैं, जरा उनको समझाइए कि अगर आबादी बढ़ रही है, हम 5वां बड़ा मुल्क हैं, तो क्या मसला है भैया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मारिया, थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है इसके ऊपर मज़ीद प्रोग्राम करने की, बहुत कम इसको हाईलाइट किया जाता है। आपने कहा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, इसको थोड़ा सा एक हद और बढ़ा दें कि ये पाकिस्तान के मसलों की, बहुत सारे दूसरे मसलों की जड़ है। तो इटसेल्फ एक मसला है आबादी का बढ़ना, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे ये बहुत सारे मसाइल की जड़ है, जिसमें साफ़ पानी है, जिसमें हेल्थ की सर्विसेज हैं, ग़िज़ाई किल्लत है, माहौलियात है, अर्बन जो हमारी अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ हो रही है वो सब के हिसाब से। आपको थोड़े से नंबर्स अगर हम आवाम को बता दें तो आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि 1 करोड़ 28 लाख प्रेगनेंसीज होती हैं इस मुल्क में हर साल। इसमें से 50% अनवांटेड हैं, यानी कि उन खवातीन को अगर हम सर्विसेज दें, जो आपने गवर्नेंस की बात की ना, उनको अगर हम फैसिलिटीज़ दें तो ये आधी हो सकती है तादाद। 38 लाख के करीब एबॉर्शंस अटेम्प्ट होते हैं, मतलब 60 लाख तो अनवांटेड हुई, उसमें से बहुत सारी खवातीन एबॉर्शन पे चली जाती हैं। एबॉर्शन मेजॉरिटी जो एबॉर्शंस हैं वो अनसेफ इलीगल है और अनसेफ हैं। 38 लाख, उसके नतीजे में बेतहाशा अमवात होती हैं। अच्छा, हमारा जो स्टिल बर्थ रेट है वो दुनिया में नंबर 1 है, मतलब इतनी बदनामी का बाइस है कि जो पाकिस्तान में पैदाइश पे से फौत हुआ बच्चा पैदा होना, उसको स्टिल बर्थ कहते हैं। मुर्दा बच्चे की पैदाइश, 7 लाख बच्चे या एबॉर्शन या स्टिल बर्थ का शिकार हो जाते हैं, 7 लाख। हम हर साल तकरीबन 65 लाख नए बच्चे हर साल ऐड कर रहे हैं पाकिस्तान में, विच इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी और पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड। हम एक मुल्क ऐड कर रहे हैं सालाना। अब आप मुझे बताएं, जो हम सोचने वाले, प्लानिंग करने वाले हैं,
پلاننگ کرنے والوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر 65 لاکھ بچہ نیا آ گیا ہے تو ہمارے پاس تو 6 لاکھ بچوں کا بھی ہم نے اسکول کا انتظام نہیں کیا, 6 لاکھ بچوں کے لیے غذائی مطلب بندوبست نہیں کیا, ہم نے صاف پانی کا اور انوائرمنٹ کا کوئی ایسا کام ہم نہیں کیا جو لاکھوں کی تعداد میں ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے ہنگم جو بڑھاؤ ہے اس کی وجہ سے ہمارے تمام باقی سیکٹرز تباہ ہو رہے ہیں, تمام سیکٹر تباہ ہو رہے ہیں. اور یہ اگر ہم یہ سوچیں کہ 50% اگر خواتین جو ابھی کرنا چاہتی ہیں برتھ اسپیسنگ اور وقفہ رکھنا چاہتی ہیں 2 سال کا 3 سال کا, ان کو سروسز ہی نہیں ملتی کیونکہ میجورٹی گاؤں میں ہیں, ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے اور بہت ساری جگہوں پہ سٹاک آؤٹس ہیں, فیملی پلاننگ کی ادویات اور جو مختلف قسم کے طریقے ہیں وہ ملتے نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس میں دونوں طرف ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں طرف تباہی ہے. اچھا, لیکن مجھے اس میں تھوڑا میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ ریاست اس کی زیادہ ذمہ داری ہے یا اس میں فرد کی زیادہ ذمہ داری ہے؟ حکومت نے, ریاست نے کوشش کی, کیمپینیں چلائی, لوگوں میں آگہی پہ پھیلائی, کیا لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں یا ریاست اس گیپ کو برج نہیں کر پا رہی؟ دونوں ہیں. ایک طرف ان کنٹرولڈ ان وانٹیڈ بے تحاشا قسم کی پریگننسیز اور ڈیلیوریز ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف جو پیدا نہیں کرنا چاہتے, اسپیسنگ کرنا چاہتے ہیں, ان کو کوالٹی سروسز نہیں مل رہی فیملی پلاننگ کی. سو یہ ڈیمانڈ سپلائی دونوں ہیں. حکومت کا جہاں تک دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ تھا پہلے پاپولیشن کا, اس کو ریسنٹلی آپ کو پتا چلا ہوگا ہیلتھ کے ساتھ مرج کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہیلتھ کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ, اچھا پاکستان میں پاپولیشن کنٹرول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ صحت کے محکمے سے جدا تھا پاپولیشن کا محکمہ. سروسز صحت کے محکمے نے دینی ہے نا پریگننٹ خاتون کو, یا اس کو ابارشن کی یا پوسٹ ابارشن یا ایون فیملی پلاننگ کی. محکمہ یہ صوبوں میں بھی ہر جگہ پہ فرق تھا. یہ ابھی کچھ بہت بڑا فلا ہے کہ آپ ایک جگہ جہاں سروس دینی ہے وہاں پاپولیشن نہیں ہے, پاپولیشن پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہی فرق ہے. وہ موٹیویشن کریں گے اور بھیجیں گے صحت والے محکمے کو. ابھی ایک ہو گیا ہے الحمدللہ, یہ پچھلے 1-1.5 سال میں یہ امپرومنٹ ہوئی ہے. اور ابھی ہم جو یہ پروگرامز کر رہے ہیں اس طرح کے, میری اکیڈمی کے اندر بھی پورا پاپولیشن پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ہم اس کے اندر بہت سارے سرویز کرتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بے ہنگم گروتھ کی وجہ سے جو پہلے سے, اچھا ابھی آپ نے دیکھا اسپتالوں کا کیا حال ہے ابھی او پی ڈی میں. آپ کسی بھی اسلام آباد, اچھا اسلام آباد ایک ماڈل سٹی ہے, ماڈل ڈسٹرکٹ ہے, یہ پاکستان کا, باقی ضلع کی تو آپ بات ہی نہ کریں. اسلام آباد کے اگر اسپتالوں میں یہ حالات ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اچھا پرائیویٹ میں بھی ایسا ہی ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ جی آپ کو سرکاری اسپتالوں میں رش مل رہا ہے, پرائیویٹ میں بھی. وجہ کیا ہے کہ آپ کا, آپ نے بتایا 2.6% گروتھ ریٹ ہے اور 3.6 پر وومن چائلڈ ہے ہمارے پاس. آپ اگر دیکھنا چاہیں, اچھا اس کا کوئی تعلق مذہب سے بھی نہیں ہے. میں نے خود منسٹری آف ریلیجیس افیئر اینڈ انٹر فیتھ ہارمنی سے میں نے ڈائلاگ کروائے. وہاں علماء آئے, اچھے پڑھے لکھے جو علماء ہیں ہمارے, تعلیم یافتہ, ایک عام مولوی کی ذہنیت والی بات نہیں میں کر رہا, اچھا تعلیم یافتہ جس نے فقہ پڑھا ہوا ہے, حدیث پڑھی ہوئی ہے, جس نے قرآن کا جس کو علم ہے, جس نے ایک طریقے سے ماڈرن وہ جو ہوتے ہیں دنیاوی طریقے سے بھی اس کو سمجھا ہوا ہے, وہ تو منع نہیں کرتے. لیکن ایک عام آدمی جیسے آپ بات کریں نا, جس کی ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ تو مذہبی توجیحات ہی آپ کو دیتا ہے نا. اگر آپ دونوں ہیں, مذہبی معاشی بھی ہیں. نہیں معاشی بھی ہے. میں بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اچھا ڈیولپمنٹ کو اس سے اگر آپ لنک کریں, جو ڈیولپڈ سوسائٹی ہے ہماری, میری آپ کی اسلام آباد میں جو رہتے ہیں لوگ, جو جن کو ڈیولپڈ کہتے ہیں, ان کے گھروں میں بچوں کی تعداد کم ہے. ڈیولپڈ کنٹریز میں بچوں کی تعداد کم ہے. اس کا مطلب ہے یہ ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے. جو پور ہے نا وہ مینٹلی ڈیولپ نہیں ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اگر ایک بچہ پیدا اور کروں گا نا تو ایک اور کمانے والا آئے گا. وہ خرچے کا نہیں سوچتا, کیونکہ نہ اس نے پڑھانا ہے, نہ اس نے اچھی خوراک دینی ہے, نہ اس نے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. اس نے تو جہاں 6 ہے وہاں 7واں بچہ آ جائے گا, اس کو فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ سوچتا ہے کہ کھیت میں بھی یہ کام کرے گا, دکان پہ بھی میرے ساتھ دیہڑی لگائے گا. تو دے ٹیک دا نیو بورن ایز ون ہیلپنگ ہینڈ. اولڈ اس میں رہ رہے ہیں, ایشین ڈیز میں رہ رہے ہیں. کل میں نے ایک بچے کو دیکھا ہے مطلب پرانے زمانے میں چھابڑی بھی کچھ بیچا تھا. کرنا کیا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے. اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. اس کے اندر 2 چیزیں. ایک تو جو پروگرام کا مقصد ہے, بہت بڑی ویورشپ ہے, ایئر وائی کی دنیا مطلب اس کو فالو کرتی ہے. دنیا میں نے دیکھا ہے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. ان کو یہ چیز سمجھانا کہ ہم یہ نہیں, اچھا اب تو یہ نعرہ بھی نہیں ہے نا کہ بچے 2 ہی اچھے, یہ بھی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں 2 بچوں کے درمیان 2 سال کا کم از کم وقفہ دیں. قرآن کی دیکھیں آیت ہے کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. سائنس نے بعد میں ثابت کیا کہ جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ نیچرل فیملی پلاننگ ہو جاتی ہے, بیکاز بریسٹ فیڈنگ کے دوران پریگننسی نہیں ہوتی. تو ایک لحاظ سے یہ انڈائریکٹ انڈیکیٹر ہے کہ ہمیں قرآن بھی کہتا ہے کہ 2 سال تک اگر دودھ پلانا ہے تو اس کا مطلب ہے نیا بچہ نہیں پیدا کرنا. برتھ اسپیسنگ ادھر سے بھی آ گئی. ماڈرن سائنس بھی کہتی ہے کہ 2 سال لگتے ہیں کسی عورت کو سنبھلنے میں ڈلیوری کے بعد, اپنے جو
ذخیرے ہیں آئرن کے, فولک ایسڈ کے, منرلز کے باڈی میں دوبارہ جمع کرنے میں. اگر 6 مہینے کے بعد دوبارہ بچہ پریگننسی ہو جاتی ہے تو اس کو جو پہلے سٹوریج نہیں ہوئی ہوتی ہے. ابھی آپ نے خود کہا سٹنٹنگ کا اور باقی چیزوں کا, 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک یہ والے اس طرح کے پروگرامز, آف کورس میڈیا اور جرنلسٹ بہت زیادہ اس کے اوپر پروگرام بھی کریں. ہم اپنا پورے تعاون کا جو اکیڈیمیا ہے وہ تو ویٹ کرتی ہے کہ کوئی ہمیں پوچھے تو ہم اس کو فیکٹس بھی دیں, فگرز بھی دیں اور سولوشن بھی دیں. دوسرا سولوشن ہے کہ ایکسیس ٹو بیسک جو فیملی پلاننگ سروسز ہے, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر BHU پہ, ہر لیڈی ہیلتھ ورکر کے پاس اچھی آپشن موجود ہو. ایک آپشن نہیں. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ آپ نے صرف ایک چیز رکھی ہوئی ہے BHU میں, اور عورت آتی ہے وہ کہتی ہے یہ تو میں نہیں استعمال کر سکتی. ملٹیپل آپشنز نہیں ہیں, ملٹیپل آپشنز چوائس کے حساب سے اس کو دیں. ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمارے ہیلتھ ورکرز کو کمیونیکیشن اسکل ہی نہیں ہے, ان کی ہے ہی نہیں. اب لیکن ریاست کی انسینٹیو نہیں نا. دیکھیں اگر آپ کو صوبوں کو پیسوں کا تناسب اس کی آبادی کے حساب سے ہوگا تو مجھے بتائیے کس کے پاس انسینٹیو ہے؟ یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. ہاں ایک بہت بڑا ریزن ہے, لیکن اس کے اندر میرے خیال میں ہمیں نا ابھی تو جو آبادی ہے وہ تو ہم کم کرنے کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فیوچر بڑھاؤ, آہستہ آہستہ کم ہو. تو صوبوں کے اندر میں ملتا ہوں تمام پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, مجھے نہیں لگتا کہ ان کے فائنانس یا ان کی جو ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ ہے وہ فائنانس کمیشن کو اس طرح سے لیتے ہیں آبادی کے حساب سے, اور اس وجہ سے نہیں فیملی پلاننگ کا. یہ بالکل ایک پرسیپشن ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ شاید اس وجہ سے یہ ایک بالکل لیم ایکسکیوز ہے, ہمارے ہیلتھ سسٹم والوں کا لیم ایکسکیوز ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ فائنانس کرنے والا اس طرح سوچتا ہے کہ آبادی میرے صوبے کی کم ہوگی تو حصہ کم ملے گا. نہیں, آبادی کم ہو ہی نہیں سکتی نا, مینٹین ہوگی نا. دیکھیں جب آپ کی 2.6 سے 2 پہ آئے گی تو وہ ریپلیسمنٹ لیول ہے. 2 ماں باپ ہیں, اس کی جگہ 2 بچے آئے تو ریپلیس ہوگا, پھر بھی کم نہیں ہو رہی آبادی. آبادی کم ہوتی ہے جب آپ کا وہ جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2 سے بھی کم ہو. ہمارا تو 2.6 ہے. اگر آج کریں گے تو اس کے ڈیکیڈز میں وہ فائنانس کا اس سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے عام آدمی کی ذہنیت سے. آپ نے اس کو ڈیولپمنٹ سے لنک کرنا ہے کہ اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, کم بچوں کے ساتھ, چھوٹی فیملی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی ہے, تو پھر آپ کو برتھ اسپیسنگ کرنی چاہیے. اور برتھ اسپیسنگ کرنے والے ترقی یافتہ لوگ کہلاتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے, ہمارے یہاں پہ بھی. آپ نے دیکھیں پاکستان میں رچ پور میں کتنا بڑا گیپ ہے. پور کے 6 بچے ہیں, رچ میں 1 بھی نہیں ہے یا 1 ہے. تو اس سے عوام کو انسینٹیوائز کریں کہ جو پڑھے لکھے ڈیولپڈ طبقہ ہے وہ گیپ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب اور بہت شکریہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے. لیکن یہ پوری داری ان لوگوں کی آتی ہے جو پولیٹیکل کلاس کی اونرشپ ہے اس کے اوپر, جو مختلف صوبوں کے اندر حکومتیں چلا رہے ہیں. وفاق کے اندر جب آپ کے الیکشن کیمپینز ہو, اس میں سلوگنرنگ ہونی چاہیے. آپ کا جو پورا ایک مینیفیسٹو آتا ہے اس میں اس کو ہائی پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے. بہت کم ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ہائی پروفائل پولیٹیکل فگر سے ہم آبادی کے ایشو کے اوپر کوئی سیریس کیمپین یا کوئی سیریس ساؤنڈ بائٹ دیکھیں. وہ ہر روز کی سیاست جو ہے ہی سے شی سے باہر ہم نکل نہیں پا رہے.